औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप आए। पाकिस्तान में कहने को तो जमहूरियत है, बट आपके सामने सिविल डिक्टेटरशिप राइज है पाकिस्तान में। एक तरफ हुकूमत बात करती है कि आप हमसे मुज़ाकरात करें, हमारे साथ टेबल के ऊपर बैठें ताकि हम कोई ना कोई इसका हल निकाल सकें, और हमेशा तहरीक इंसाफ ने इसकी खैर मकदम किया और आपके सामने मुज़ाकरात हुए। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या हो, पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, फंडामेंटल राइट्स को क्रश किया जा रहा है। आपने देखा कि 2 दिन पहले चेयरमैन इमरान खान ने, तहरीक इंसाफ ने ये फ़ैसला किया कि वो मुल्क गिर पाकिस्तान की अदलिया की सरबुलंदी के लिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन जजेस के साथ एक इज़हार यकजहती पूरे पाकिस्तान में मनाएगी। 4 मुख्तलिफ शहरों में रैली निकाली जाएगी और पूरे पाकिस्तान में 1 घंटे के लिए लोग अपने घरों से बाहर आएंगे और अपनी आइन की सरबुलंदी के लिए, इज़हार यकजहती के लिए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान के सुपीरियर जजेस के लिए, खैर मुकदम के लिए बाहर आएंगे ताकि बताया जा सके कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की आला अदलिया के साथ खड़ी है। आपने ये देखा कि जब लाहौर रैली निकली, इससे पहले बड़े पुरअमन रैली थी। हमने पिंडी के अंदर रैली निकाली, बड़ी पुरअमन रैली थी। उस दिन सेंसस के ख़िलाफ़ कराची के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, बड़ा पुरअमन रहा। पर जब ये 2 दिन पहले कॉल दी गई, इस्लामाबाद में हमने इसको अप्लाई किया और डीसी साहब ने 1 दिन तो उसको होल्ड रखा। बाबर भाई की अतीक के तवसत से हम अदालत गए जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जजमेंट दी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। और डीसी साहब इस जो तहरीक इंसाफ ने जो दरख्वास्त दी है उसके ऊपर अपना फ़ैसला करें, क्योंकि आर्टिकल 16, 17, 18, 19 जो हमारे पाकिस्तान का आइन है उसकी तर्जमानी करता है कि जो भी अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना चाहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक निभाना चाहता है, उसको ये राइट हासिल है। पर रात 2 बजे उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया। तो एक तरफ हमें कहते हैं आप मुज़ाकरात के लिए बैठे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इस्लामाबाद पे 1152 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चा हुआ, 509 लोगों को गिरफ़्तार किया गया दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में, तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में, बगावत के इल्ज़ाम में, गद्दारी के इल्ज़ाम में। और आप ये देखें कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अगर हम एक पॉलिटिकल पार्टी, जब भी उसको इजाज़त मिली है पाकिस्तान में, एक गमला नहीं टूटा, लॉन्ग मार्चेस हुए हैं, धरने हुए हैं, जलसे हुए हैं, जलूस हुए हैं, रैलीज हुई हैं, पर आज तक इस तरह का कोई इक़दाम तहरीक इंसाफ ने किया। पर क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए हैं, और ये क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया के हर वो फैसले जो तहरीक इंसाफ की साथ जाता है, पाकिस्तान की आवाम के हक़ में जाता है, इलेक्शंस के हक़ में जाता है, सरेआम उससे बगावत करते हैं, सरेआम उसके ख़िलाफ़ जाते हैं और तज़हीक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। पाकिस्तान वेस्टमिनिस्टर सिस्टम को फॉलो करता है। पाकिस्तान के पास एक रिटन कानून, आइन मौजूद है। पाकिस्तान का 3 टियर ऑफ पाकिस्तान के 3 तर्ज़ हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर। ट्राइकोटोमी ऑफ पावर है पाकिस्तान के अंदर। लेजिस्लेटर ने अपना काम करना है, एग्जेक्टिव ने अपना काम करना है और जुडिशरी ने अपना काम करना है। और उन सबको जो तहफ़्फ़ुज़ है और या उनकी चीज़ों की इंटरप्रिटेशन है आइन की, वो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। बट जब इनके हक़ में बेंच बैठे और फैसला दे कासिम सूरी की रूलिंग का, तो वो बहुत ज़बरदस्त जुडिशरी हो जाती है। बट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जब ये फैसला करे कि आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई हुकूमत अगर वो टूटे तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, पर वो हुक्म मानने को तैयार नहीं है। और आपके सामने कभी इलेक्शन कमीशन कुछ लिख देता है, पाकिस्तान की एजेंसीज लिख के कुछ दे देती हैं कि दहशतगर्दी हो रही है। 2008 आपके सामने है, 2013 आपके सामने है, ऑपरेशन चल रहे थे, हमारा बॉर्डर कितना अनसेफ था, पर पाकिस्तान में इलेक्शंस हो रहे थे। और 2008 में तो बीबी की शहादत हुई थी, पर क्या इलेक्शंस रुके? इलेक्शंस नहीं रुके। टर्की के अंदर जलजिला आया हुआ है, पर इलेक्शंस हो रहे हैं। ईरान के अंदर आपको पता है, ईरान इराक की वॉर हो रही थी, इलेक्शंस हो रहे थे। 18th सेंचुरी के अंदर सिविल राइट मूवमेंट चल रही थी अमेरिका के अंदर, पर इलेक्शंस हो रहे थे। क्योंकि जो हाकमियत है अल्लाह के बाद वो पाकिस्तानी अवाम के पास है,
اور وہ کس طرح اس کی ترجمانی ہوتی ہے، وہ الیکشنز کے تھرو، وہ ووٹ کے تھرو. آج ہم اس کی طرح سر جو انہوں نے کل ڈی سی نے اور انٹیریئر منسٹری نے ہماری اپلیکیشن کو ڈینائی کیا ہے، ریگریٹ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہی بابر بھائی نے پٹیشن، عتیق وغیرہ نے پٹیشن تیار کر لی ہے، ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بابر بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اسی ویک کے اندر، کمنگ ویک کے اندر سپریم کورٹ کے اندر اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ آپ جمہوریت تو کہہ رہے ہیں پر ہمارا جو فریڈم جو ہمیں آئین حق دیتا ہے، آپ کہیں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، آئین آپ حق دیتا ہے آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، آئین آپ کو حق دیتا ہے اسمبلی کا، سپیچ کا، ایکسپریشن کا، وہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں. تو جو یہ سول ڈکٹیٹرشپ پاکستان کے اندر رائج ہے، اس کے خلاف پہلا قدم یہ کر رہے ہیں، ہم کنٹینٹ آف کورٹ میں جا رہے ہیں. اور سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ بابر بھائی یہ پٹیشن سپریم کورٹ کے اندر لے کے جا رہے ہیں. اب بابر بھائی بات کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کچھ اہم ایشو ہے ان ایڈیشن ٹو جو علی اوان ابھی کہہ رہے تھے. اس پہ میرا شارٹ کامنٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو مداخلت کرنی پڑے گی. 13 مہینے سے ایک طرف وہ اسلام آباد جو اللیگلی انڈین آکوپائڈ کشمیر کی ریاست کے اندر ہے اس کا محاصرہ ہوا ہے، اور دوسرا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے، کہتے ہیں یہاں جمہوریت ہے، کہتے ہیں یہاں آئین ہے، وہاں پہ شہریوں کا محاصرہ ہوا ہے. اور 13 مہینے سے کوئی جلسہ، جلوس، احتجاج، آواز، ڈیمانسٹریشن، ریلی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم جا کے آئین کے وہ آرٹیکلز جو 5 آرٹیکلز وائلیٹ ہو رہے ہیں اور شہریوں کے حقوق معطل ہیں. آئین اگر معطل نہیں ہے تو شہریوں کے حقوق کس طرح معطل کیے جا سکتے ہیں؟ جس دور میں آخری ججمنٹ ہے مشرف دور کی، آئین معطل ہوا، انہوں نے کہا کہ بنیادی حقوق آپ معطل نہیں کر سکتے. میڈیا کا جو حال ہے وہ آپ جانتے ہیں کس طرح سے ان کے اوپر حملے اور پابندیاں ہیں. تو یہ شہر ایک معاشرے سے ہے، اس کو ہم غیر قانونی حراست سے چھڑانے کے لیے سپریم کورٹ جائیں گے. ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کل سے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ عمران خان کی پوزیشن، پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 14 کا الیکشن ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان فوری احکامات جاری کرے. اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین توڑا، 90 دن سے آگے لے کے گئے سسٹم، ان کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اور اس کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ وہ ریاستی عہدیدار جن کو بلا کے کہا گیا تھا کہ آپ 27 تاریخ تک رقم جاری کریں گے الیکشن کے لیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کے سرپرستوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس میں وزیر اعظم بھی شامل ہوگا، وزیر خزانہ بھی شامل ہوگا، اور باقی لوگ بھی شامل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی کوئی حکمران اٹھتا ہے یا دوسرا اٹھتا ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا. بھائی جان، خواتین و حضرات، میں آپ کی طرف ایک ایسے چپے کی توجہ چاہتا ہوں جو چپا جس میں 13.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اس چپے کو کہتے ہیں پنجاب. اس چپا پنجاب میں تقریباً 5 کروڑ ووٹرز ہیں. اس کے ساتھ سیٹیں کم ہونے والی سازش پہ پھر علیحدہ بات کروں گا کسی وقت. لیکن اس چپے کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ 5.5 کروڑ ووٹروں کو ہم تحفظ نہیں دے سکتے، سیکیورٹی نہیں دے سکتے، ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جو 8 کروڑ باقی بچتے ہیں ان کو آپ کیا دیں گے؟ اس لیے اس کے اوپر سیریسلی the intervention of the Supreme Court under the constitutional provisions is urgently needed, number one. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی کے لیے عمران خان نے کال دی ہے کہ پورا پاکستان جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم نکلتے رہیں گے، جب تک الیکشن فیئر اینڈ فری کر کے اقتدار عوام کو منتقل نہیں ہوتا ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اس کا جو دوسرا پہلو ہے، میں سپریم کورٹ کی طرف ایک اور حوالے سے بعد میں واپس آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک سوالنامہ جاری کیا ہے
جو JIT بنی ہے اسلام آباد میں، یہ شریف فیملی نے طے کیا ہوا ہے کہ سوائے ان کی پہلے اتفاق لوہے کی فاؤنڈرنگ ہوتی تھی اور وہ فاؤنڈری بڑھتے بڑھتے آگے منی لانڈرنگ کی فاؤنڈری میں تبدیل ہو گیا، اس کے علاوہ یہ کسی چیز کو سلامت نہیں رہنے دینا چاہتے۔ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں اسلام آباد پولیس کے علاوہ 3 جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے۔ یہ جو تندور کے انتخابی نشان پہ ووٹ کو عزت سمیت تندور میں پھینکنے کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے خاتون، یہ اس کے نون لیگ کے میڈیا سیل کا یہ سوال نامہ ہو سکتا ہے، جس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاحیہ کہہ سکتے ہیں، مثلا 2 سوال ہیں۔ آپ کے علم میں عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے؟ اب لوگ FIR یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے۔ یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے؟ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پہ سوال ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ عمران نے ہائی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جوڈیشل کمپلیکس آنا تھا، اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے؟ جو دوسرے مزاحیہ سوال ہیں ان میں سے 2 آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا یہ ہے لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنی گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئی تھیں۔ اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 22 سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف 4 سوال رکھے ہیں۔ آپ کو اس میں سے کوئی ایسا سوال لگتا ہے جس کا مقدمے کے ساتھ تعلق ہو کہ کس نے توڑ پھوڑ کی، چھت پہ کون چڑھا تھا، کس نے پتھر مارے، گاڑی توڑنے والا کون تھا، وہ کون تھے جن کے ہاتھ میں رسیاں تھیں جو جس نے پھانسی دی جا سکتی ہے، اور وہ کون تھے جن کو یہ کہا گیا کہ اتنی فائرنگ کرو ٹیئر گیس کی کہ لوگ بھول جائیں مقبوضہ فلسطین کو؟ یہ کون ہے اور کہنے والا کون تھا؟ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کا جو دوسرا حصہ ہے، وہ 23 سے 36 تک میں آتا ہے، لیکن میں اس کے بھی 4-5۔ پہلا سوال یہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ پولیس سمیت یہ سوال کر سکتا ہے کسی بھی سیاسی پارٹی سے؟ پہلا سوال ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروع ہوئی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا؟ یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ JIT یہ سوال کر سکتی ہے؟ آنسر از نو۔ مثال کے طور پہ JIT بنی تھی ماڈل ٹاؤن قتل عام 1 اور قتل عام 2 کے اوپر، تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا؟ یہ کسی نے پوچھا؟ اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے وقت بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں۔ یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے؟ یہ میں قوم کے لیے اور میڈیا کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تیسرا جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی PTI نے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑ پھوڑ کر کے، کیا اس کا جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے؟ باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے، اس میں اداروں کے نام آتے ہیں، اس میں میر جعفر میر صادق کا نام آتا ہے۔ یہ سوال ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا، اس کا آتا ہے، اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے، اس میں جانور کا لفظ آتا ہے۔ میں سارے چھوڑ دیتا ہوں، میں ان میں سے نہیں پڑھتا۔ میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ PTI کے رہنما شہباز اعظم سواتی اور ان کے خلاف زہر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے؟ اس کا اس وقوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ JIT ہے یا یہ نون لیگ کا کوئی پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا؟ اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں، سرکاری نوکری میں، تنخواہ کے ساتھ سرکاری عہدے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی؟ جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں، ان کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، کہنا چاہیے یہ ہم نے نہیں بنایا۔ اس سے اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب 18/3 عدالتوں پر حملے کرنے کے بعد، عدالتوں پہ کس عدالت پہ حملہ ہوا جی؟ عدالت کے اندر تو عمران خان گئے ہی نہیں،
عدالت کے اندر ان کے 2 وکیل اور تھے اور ایک میں تھا جو ہینڈلنگ کر رہا تھا وہاں پہ ساری لیگل. تو ہم نے اگر کوئی حملہ کیا ہوتا تو ہمیں عدالت کہتی آپ نے حملہ کیا ہے. یہ حملے سارے تو باہر سے ہوئے تھے. اور کیا کہتے ہیں, اسلام آباد پولیس کی جی آئی ٹی کہنے لگی, اگلا ذرا سنیے گا, آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس درجے تک گر چکا ہے ان کا معیار تفتیش کا بھی اور جو پروفیشنل اخلاقیات کا. اس کے بعد لاہور میں جا کے پی ٹی آئی نے گاڑی کو دھکا دے کے پانی میں گرا دیا. یہ اسلام آباد کے اختیارات لاہور تک ہیں پولیس کے. وہ جو وقوع ہوا اس کی تفتیش ہو رہی ہے. یہ اگلے 2 سوال میں آپ کے ساتھ پڑھ کے پھر میں واپس آتا ہوں. کیا آپ کو پتا ہے عمران اور اس کی پارٹی کے لیڈر ورکرز نے سوچی سمجھی سازش کے تحت عدالتوں, پولیس اور باقی اداروں پر حملہ کیا تاکہ وہ سیاسی مقاصد یعنی پریمیم حاصل کر سکیں. میں یہاں رک کے یہ کہنا چاہتا ہوں, اسی لیے ہم نے اس جے آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس میں ایک اعتراض لگا تھا فارمل قسم کا. اس کے بعد یہ سنا جائے گا. ہمیں اس جے آئی ٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک سیاسی ریٹرک ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے, وہ تفتیش نہیں کر رہی. اور پھر ساتھ ہی یہ کہ جو پاکستان کا قانون نہیں, یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی شخص اپنے مقدمے میں خود ججمنٹ نہیں دے سکتا, فیصلہ نہیں کر سکتا, اپنے مقدمے میں فیئر نہیں ہو سکتا. تو پولیس کیسے بیٹھ کے کہے گی کہ پولیس نے غلط کیا تھا؟ پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ تم پتھر مارو؟ پولیس کیسے کہے گی کہ جوڈیشل کمپلیکس آپ سب نے دکھایا ہے اس کے اوپر چڑھ کے تم پتھر مارنا تاکہ نیچے جب عمران خان آئے تو اس کو نشانہ بنایا جا سکے اس پینڈیمونیم کے اندر؟ پولیس کیسے کہے گی کہ پولیس والوں نے ہمیں کہا تھا؟ اور پولیس والے کیسے کہیں گے کہ انہیں کس نے کہا تھا کہ یہ سارا ہنگامہ تم نے کر کے عمران خان کی جان لینی ہے؟ 2 بار جو کوششیں ہوئیں, دوسری کوشش پہلی وزیر آباد, دوسری جوڈیشل کمپلیکس, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھا اس کے اندر بھی پوری تیاری تھی. وقت پہ وارننگ شاٹس فائر ہوئے, وقت پہ وکلا نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور وہ سارے آ کے موجود ہوئے. ورنہ ان کی تیاری صرف اگر کسی کام کے لیے ہے, موجودہ جو ڈسپنسیشن بٹھائی گئی ہے سائفر کے ذریعے سے, تو وہ صرف 3 کام تھے. ایک این آر او تھا جو انہوں نے لے لیا, دوسرا پاکستان کے ساتھ کل جو کچھ انڈیا میں جا کے عزت افزائی کروائی گئی ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے ہر پاکستانی کا کہ کہاں وہ عمران خان جس پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کب دہشت گردی کے حوالے سے ہندوستان کی بات سنے گیا. انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آر ایس ایس کی مینٹیلٹی راستے میں آتی ہے, اس لیے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات نارملائز نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ وہاں جا کے جو آپ کا یار ہے مودی, اس کو اور اس کے نمائندے کو پرنام کریں, یا ہندی میں کہتے ہیں کوٹی کوٹی پرنام کریں, یعنی جھکا کے پرنام کریں. اس کے باوجود پاکستان کے کشمیر کے مسئلے کے بارے میں آپ نے وہاں کوئی خدمت نہیں کی. ایک لفظ, ایک صحافی, ایک میڈیا اینکر, ایک رپورٹر دکھا دیں جس کے سامنے آپ نے کوئی بات کی ہو. جن کو آپ ساتھ لے کے گئے تھے گواہ میں وہ گم ہو گئے, شاید گھومتے پھرتے بیچارے, وہ پاکستان کے لیے نہ بول سکے اور نہ سے وہاں کوئی آواز بلندی. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی تاریخ اس طرح سے ہے, جدید تاریخ, اور وہ جو بینچ ہے اس کی تاریخ اور جدید تاریخ اس طرح سے ہے کہ آج سے 12 مہینے کچھ دن پہلے یہی بینچ تھا, یہ آدھی رات کو بیٹھا, عمران خان کو نہیں بلایا گیا, شہباز شریف کو بلایا گیا, اور اس نے وہاں ترلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کریں. ان کی بات منظور ہو گئی. پارلیمنٹ کے سپیکر کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مسترد شدہ جو رولنگ کے ذریعے سوری نے مسترد کی تھی وہ والی موشن آف نو کانفیڈنس اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا. پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے. ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ علی آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کوئی چیخیں ماری؟ ہم نے کوئی عدلیہ کی طرف آواز کر کے, اب تو ننگی گالیاں ہیں بھائی, کسی نے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہو آپ بتا دیں پاکستان تحریک, ہم نے وہ قبول کیا اور وہ ڈائری پکڑ کے گھر چلا گیا. غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کا محبوب آدمی ہے, وہ بچوں کا محبوب لیڈر ہے, وہ بہنوں کا بھائی ہے, اور جو ہمارے جتنے بھی ویٹرنز ہیں وہ ان کا بھی لیڈر ہے.
اور وہ سارے باہر نکل آئے. ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ادارہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا وہ پاکستان کے آئین سے انکاری ہے. جو حکومت پاکستان کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ لے گئے تھے سجاد علی شاہ کے دور میں, بھول جائیں کہ اب ان کے حملے کے نتیجے میں ان کو کچھ اپنی مرضی سے مل سکتا ہے. ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آئین کے مطابق انتخابات ہونے, انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے. میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس طرح سے میڈیا نے اور آپ خاص طور پہ جو فیلڈ ورکرز ہیں, جن کو رپورٹرز آپ کہتے ہیں, جن کو کیمرہ مین کہتے ہیں, جن کو آپ